बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम उसूल दीन के साथ मोहम्मद असगर यज़दानी आपकी खिदमत में हाजिर है और बहस हो रही है तौहीद के हवाले से। आज इंतहाई इख्तिसार के साथ हमने वजूद बारी ताला पे यानी साने कायनात पे जो उमूमन दलाइल दिए जाते हैं उनका खुलासा आपकी खिदमत में पेश किया। अल्लाह पे एक दलील फितरी है, इसको बहुत लंबा किया जा सकता है, फैलाया जा सकता है। फिर अल्लाह के अल्लाह होने पे दूसरी दलील जो उलमा देते हैं वो दलील अक्ली है, और इस पे भी बहुत कुछ उलमा ने, फलासफा ने लिखा है, दानश्वरों ने लिखा है। और आखिरी दलील जो दी जाती है वो दलील सबबियत है, यानी इल्लत व मालूल वाली दलील। यहां तक तो हमने वजूद बारी ताला पे बहस की। अब दूसरा मरहला यह आता है कि वो ज़ात जिसे हम अल्लाह मानते हैं वो ज़ात अहद है, यानी उसका कोई शरीक नहीं। जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का कोई शरीक नहीं, वो वहदहू ला शरीक है, यानी तौहीद का माना अहद होना। कॉलर एक मेरे साथ हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन बोल रहा हूँ बिल्कुल दीन से। जी मोहसिन भाई, असूल दीन के ऊपर ही बात है। जी जी यानी कि जैसे असूल दीन 5 हैं, यानी कि कहा जाता है तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत, क़यामत। तो पहले ये साबित नहीं करना चाहिए कि अल्लाह है या नहीं, फिर बाद में तौहीद की बात होनी चाहिए कि एक है या 10 हैं जी। तो हमारे असूल दीन में पहला तौहीद क्यों है, इसके ऊपर थोड़ा फरमाइए। ठीक है सर, खुदा हाफ़िज़। बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी मोहसिन साहब प्रोग्राम में शामिल हुए। पहले हमारे कॉलर थे, इंशाअल्लाह इनके सवाल का जवाब ज़रूर अर्ज़ करते हैं, बल्कि शुरू ही इसी बात से करते हैं, फिर बात कर लेते हैं। मेरे ख़्याल में मोहसिन भाई जो हैं उन्होंने टीवी लेट ऑन किया है और प्रोग्राम का इब्तिदाई हिस्सा नहीं देखा। आज हमने जिस मौजू पे बहस की है वो बात ही ये की है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पहले साबित किया जाए, और यही हमने साबित किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी उस साने कायनात को साबित करने के लिए जो दलाइल दिए जाते हैं उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक दलील दलील फितरी है, दूसरी दलील दलील अक्ली है, और तीसरी दलील दलील सबबी है। और इन तीनों दलीलों को भी हमने तफसील से किसी हद तक इब्तिदा में अर्ज़ किया है। दूसरा मरहला उसको अहद साबित करना है, यानी अल्लाह वहदहू ला शरीक है। इस पे दूसरे मरहले पे दलाइल है। पहले मरहले पे वही हमने दलाइल दिए हैं कि जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को यानी वजूद को साबित किया जाए। अब दूसरा सवाल जो है वो हमारे भाई का, मोहसिन साहब का, ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद यानी ख़ुद तौहीद ही उसूल दीन में इब्तिदा में क्यों रखी गई। तौहीद, अदल, नबुव्वत, इमामत और क़यामत 5 उसूल दीन कहे जाते हैं, और इन 5 में से जब शिया गिनते हैं तो सबसे पहले तौहीद ही को इब्तिदा में क्यों रखा गया। नबुव्वत को क्यों नहीं रखा गया। सवाल तो ये हो सकता है कि अदल को क्यों नहीं रखा गया, नबुव्वत को क्यों नहीं रखा गया, इमामत को क्यों नहीं रखा गया, क़यामत को क्यों नहीं रखा गया। सरकार हज़रत अली अलैहिस्सलाम का वो मारूफ फरमान के जो नहजुल बलागा में मौजूद है कि अव्वलुद्दीन मारिफतुहु, सारी किताबों में ये मासूम का फरमान जो है वो मारूफ है। अव्वलुद्दीन मारिफतुहु, दीन की इब्तिदा उस ज़ात की मारिफत से शुरू होती है। चूँकि उसूल दीन है और दीन की इब्तिदा
اس ذات توحید سے شروع ہوتی ہے، لہذا یہی وجہ ہے کہ ابتدا توحید سے کی گئی۔ اس اللہ، پھر دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے کہ اس اللہ کو عادل مانا جائے، یعنی پہلے اس کو مانا جائے تو پھر اس کو عادل مانا جائے گا نا۔ پھر یہ کہ اسی اللہ نے اپنے دین کو بندوں تک پہنچانے کے لیے اپنے اور بندوں کے درمیان کچھ واسطے رکھے، ان واسطوں کو جو ہے کبھی نبی کہا جاتا ہے، کبھی رسول کہا جاتا ہے، حجت خدا جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ رسول چونکہ واسطہ ہیں مخلوق اور خالق کے درمیان، اور وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہیں، لہٰذا پھر جو ہے وہ اصول دین میں سے جو ہے وہ رکھا گیا رسالت کو یا نبوت کو۔ اور پھر نبیوں کا سلسلہ جب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جا کے، چونکہ سید الانبیاء جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں، تو سلسلہ نبوت جو ہے وہ وہاں پہ ختم ہو گیا۔ اب سلسلہ ہدایت جو بعد میں چلا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کے بعد جو سلسلہ ہدایت آگے بڑھا، وہ چونکہ ائمہ کے ذریعے سے بڑھا، اور وہ بھی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ قرآن حکیم کی آیات سے یہ بات جو ہے وہ واضح ہوئی، اور پھر معصومین کے فرامین بھی اس حوالے سے موجود ہیں کہ وہ سلسلہ ہدایت جو آگے چلا اس کو چونکہ امام کہا جاتا ہے، اور پھر اسی امامت کے ذریعے سے لوگوں تک دین جو ہے اس کی تشریح و توضیح ہوتی رہی۔ دین مکمل ہو چکا تھا۔ پیغمبر گرامی نے جب غدیر خم پہ علی کی ولایت کا اعلان کیا تو اس کے بعد ہی یہ آیت آئی تھی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اس دن دین تو مکمل ہو گیا تھا، اب کوئی نیا دین نہیں آنا۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ پیغمبر گرامی نے اللہ کے ذریعے سے دین لے کے جو بندوں تک پہنچا دیا، اگر وہ حلال بتا دیا تو یقیناً وہی قیامت تک حلال رہے گا، اگر حرام بتا دیا تو یقیناً وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ وہ دین بدلنے والا نہیں ہے جو پیغمبر گرامی نے بیان کیا، لیکن ہدایت، اس کی توضیح و تشریح کرنا یہ ائمہ کا کام ہے، اور اس کی حفاظت کرنا یہ ائمہ کا کام ہے۔ کالر ایک اور میرے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی جی۔ وہ چونکہ محسن بھائی آپ جانتے ہیں بہت آپ صاحب مطالعہ اور یقیناً پڑھتے رہتے ہیں آپ، تو چونکہ وہ دین کی حفاظت اور دین کی تشریح و توضیح اس زمانے کے اعتبار سے، چونکہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور قرآن حکیم کو بھی ہر بندہ یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ اس طرح سمجھ پائے کہ پیغمبر گرامی کا مطلب اور مقصود جو ہے وہ اس سے کیا تھا، اور پھر یہ کہ قرآن حکیم کی آیات جو ہیں ان کا مطلب اور مفہوم جو ہے وہ کیا ہے۔ ہر بندہ اگر یہ دعویٰ کرنا شروع کر دے کہ میں قرآن حکیم کو سمجھ سکتا ہوں تو کبھی نبی یہ نہ کہتے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک عطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن یفترقا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے حتی یرد الی الحوض، یہاں تک یہ حوض کوثر تک مجھ تک پہنچ جائیں، میرے پاس جو ہیں وہ پہنچ جائیں۔ یہ پیغمبر گرامی نے جو ارشاد فرمایا یہ فضائل کے عنوان سے نہیں صرف بیان کیا تھا کہ میری اہل بیت جو ہیں میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری اہل بیت ہے، اور اہل بیت اور یہ جو ہیں وہ ساتھ رہیں گے، حوض کوثر تک میرے تک پہنچ جائیں گے، لہٰذا تم ان کا احترام کرنا۔ صرف اس لیے بیان نہیں کیا تھا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بلکہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ میں قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور قرآن کو چھوڑ کے بے وارث چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ اس قرآن کو سمجھنے کے لیے تمہیں ضرورت پڑے گی کسی ایسے شخص کی کہ جو قرآن کے حقیقی مفہوم و مطلب کو تم تک پہنچا سکے، اور وہ قرآن حکیم کا حقیقی مفہوم و مطلب اگر تم اپنے طور پہ عربی زبان اور گرامر کے توسط سے سمجھنے کی کوشش کرو گے تو ممکن ہے تمہیں سمجھ نہ آئے۔ لہٰذا قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو کوئی ایسی ذوات ہونی چاہیے کہ جن کے پاس علم نبی ہو، کچھ ایسی ذوات ہونی چاہیے کہ جنہوں نے علم نبی سے ڈائریکٹ لیا ہو اور زبان مصطفیٰ چوس کے اس کا اعجاز یہ ہوا ہو کہ ان کے ذہن کے دریچے اور ان کے اندر جو ہے وہ علم مصطفیٰ موجود ہو۔ یعنی جس طرح آیات قرآنی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی اور جو مفہوم و مطلب پیغمبر گرامی نے سمجھا اس سے یا جو اس کا تھا،
بعد میں بھی ایسی ذوات کا ہونا ضروری ہے کہ وہ وہی مطلب بیان کرے کہ جو پیغمبر گرامی نے مطلب بیان کیا تھا. یعنی پیغمبر گرامی کے بعد اگر کوئی زمانہ آتا ہے تو اس زمانے میں بھی پیغمبر گرامی اس کی کیا وضاحت کریں گے, اس کی کیا تشریح کریں گے. کچھ ایسی ذوات کا ہونا ضروری تھا کہ جو علم پیغمبر کے وارث ہوں, جو قرآن حکیم کے بھی جو ہیں وہ وارث, جو سمجھتے ہوں کہ قرآن حکیم کا مفہوم اور مطلب کیا ہے. وہ لوگ کہ جو قرآن حکیم کا مفہوم و مطلب سمجھتے ہیں, انہی کو پیغمبر گرامی نے اہل بیت اور اطرت کہا تھا. انہی کو قرآن کے ساتھ نبی چھوڑ کے گئے تھے کہ دیکھو قرآن کو اپنے طور پہ نہ سمجھنا, اگر قرآن سمجھنا چاہتے ہو تو اہل بیت کے دروازے پہ آنا, ان سے پوچھنا کہ قرآن کا مفہوم اور مطلب کیا ہے, ان سے پوچھنا کہ قرآن جو ہے اس کی حقیقت جو ہے وہ کیا ہے. آج ملت اسلامیہ میں مختلف مکتب فکر پیدا ہو گئے اور مختلف سوچیں پیدا ہو گئی, مختلف مذاہب پیدا ہو گئے, تو میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت اہل بیت کے دروازے سے ہٹ کے کچھ اور دروازوں پہ جا کے جھک گئی. اگر اہل بیت کے دروازے پہ جھکی رہتی, دین بھی ان سے لیتے اور دنیا کے معاملات بھی انہی سے سمجھتے. اگر دنیا کو چلنا ہے تو کس انداز سے چلنا ہے, اگر امور مملکت کو چلنا ہے تو کس انداز سے چلنا ہے, اگر امور معاشیات کو چلنا ہے تو کیسے چلنا ہے. یعنی تمہاری ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تمہارے پاس دو ہی چیزیں ہیں. نبی فرماتے ہیں وہ دو چیزیں کون سی ہیں, ایک قرآن ہے, ایک اہل بیت ہے. چونکہ اہل بیت وارثان قرآن ہیں, وارثان علم نبی ہیں, اور انہوں نے اس دین کی توضیح و تشریح بعد میں کرنا ہے, قرآن حکیم کی بھی اور فرمان مصطفیٰ کی بھی. لہٰذا اسی لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امامت بعد از رسالت ہے, لہٰذا رسالت کے بعد امامت کا تذکرہ کیا گیا, اور پھر امامت کے بعد تذکرہ کیا گیا معاد کا. معاد یعنی پلٹ کے آنا, مرنا اور مرنے کے بعد پھر پلٹ کے آنا. ظاہر ہے کہ اس کائنات میں جو بھی انسان ہے بالآخر اس انسان پہ ایک دن آنے والا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت, چونکہ اس نے یہاں سے جانا ہی جانا ہے اور پھر مرنا ہے, مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھایا جانا ہے, اور پھر تمہارے اعمال جو ہیں ان کا حساب و کتاب ہونا ہے. ہم سب کے جتنے بھی اعمال ہیں ان اعمال کو دیکھا جانا ہے. اگر کوئی اچھے اعمال کر کے جائے گا تو یقیناً اسے جنت ملے گی, اگر کوئی برے اعمال کر کے جائے گا تو اس کو سزا کے طور پہ جہنم میں بھیجا جائے گا. یہ معاملہ چونکہ آخر کا تھا لہٰذا اس کو آخر پہ رکھا گیا. توحید کو ابتدا میں رکھا گیا, پھر اس کو عادل مانا گیا, پھر نبوت, پھر امامت, اور اس کے بعد قیامت. انشاءاللہ اس پہ ہم بحث مسلسل کرتے رہیں گے. کالر ایک ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آغاز کیسے مزاج ہے سرکار؟ جناب ڈاکٹر صاحب, میں ابھی آپ کی گفتگو سن رہا تھا, ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے, اور ابھی میرے ذہن میں خیال آیا تھا جیسے آپ نے کہا تھا ایک دلیل خدا کے ہونے کی یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے پروردگار نے جب یہ پروجیکٹ دیا تو اس کو ایک نمائندہ بھی اپنا بھیجا جو قرآن کو پوری طرح سمجھتا ہے. اسی لیے ہے کہ دیکھیں ہم قرآن کو اپنی مرضی کے مطابق سمجھتے ہیں تو غلط ہو سکتا ہے. لہذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا گیا وہ اسی لیے بھیجا گیا کہ وہ قرآن کو اچھی طرح صحیح طور پر سمجھتے ہیں. میں ایک پروجیکٹ شروع کرتا ہوں سائنٹیفک, تو میں کوئی اپوائنٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ وہ اس قابل ہے بھی یا نہیں کہ وہ اس کو سمجھ سکے یا بتا سکے. تو یہ ایک دلیل خدا کے ہونے کی یہ ہو گئی ہے. دوسری چیز جو آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں قرآن کو نہیں سمجھ پاتے, جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے کہا تھا کہ میں تم نے قرآن اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور اطراء بھی چھوڑ رہا ہوں. تو اب یہ میرا خیال ہے, مجھے ظاہر ہے کہ آپ کے برابر علم تو نہیں ہے, ذرا کچھ اسے وہ کر دیں گے, کیا یہ درست ہے کہ پروردگار نے سوچ سمجھ کے جو قرآن نازل کیا ہے, ورنہ لوگ تو کہتے بھی قرآن نازل کرنے کا کیا مطلب تھا, جبکہ رسول کریم ہی سمجھتے ہیں قرآن, تو کیوں پھر ہمیں اس میں امتحان میں ڈالا. اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں امتحان میں اس لیے ڈالا گیا کہ ہم پوری طرح سے قرآن کو سمجھ نہیں پاتے, لہذا ہمیں اطلاع ہے کہ رسول کریم کی ہم اتباع کریں. اس سے ذرا روشنی ڈال لیجیے گا, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.
بڑی نوازش، بڑی مہربانی ڈاکٹر غیور صاحب، آپ نے بھی وہی بات کی جس بات کو پہلے ہم بیان کر رہے تھے۔ کالر ایک اور میرے ساتھ ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم جی فرمائیے، کون صاحب کہاں سے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی الحمدللہ۔ کون میرے بھائی، کہاں سے جی؟ میں سجاد بول رہا ہوں جی، ساؤتھ ویلز سے۔ جی سجاد بھائی۔ آپ سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جی نہیں جی، سید نہیں ہوں۔ تو آپ پھر کسی فرقے سے منسلک ہیں یا سیدھے مسلمان ہیں، اہل بیت کی راستے پہ ہیں آپ؟ ہم اہل بیت کے عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو سیدھے آگے اصحابہ جو حضور پاک کی فوج ہے اس کو فالو کرتے ہیں آپ، یا آپ بھی ان پہ تنقید کرتے ہیں اور ان میں غلطیاں نکالتے ہیں؟ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا احترام کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اہل بیت رسول کے کہنے پہ۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ میرے خیال کال ڈراپ ہو گئی جی۔ میرے بھائی نے شاید سوال ابھی کرنا تھا، ابھی تو وہ ہماری تحقیق کر رہے تھے کہ ہم کیا ہیں۔ ہمارے بارے تو بڑا واضح سی بات ہے کہ ہم اہل بیت رسول سے لیتے ہیں پیغمبر کا دین۔ پیغمبر گرامی کا دین جو پیغمبر گرامی نے بیان فرمایا وہ ہم تک جو پہنچا، اس کے دو ذریعے ہیں۔ ایک ذریعہ اصحاب رسول کا ہے، ایک ذریعہ اہل بیت رسول کا ہے۔ بعض احباب دین نبی کا اصحاب رسول کے ذریعے سے لیتے ہیں اور اہل بیت کا احترام کرتے ہیں۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ دین اہل بیت سے لینا ہے اور اصحاب رسول کا احترام کرنا ہے، بس یہی فرق ہے ہم میں اور باقی بھائیوں میں۔ ہم اسی حدیث کو بڑے واضح لفظوں میں تسلیم کرتے ہیں کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اطرت۔ ہم قرآن کی تفسیر وہی صحیح سمجھتے ہیں کہ جو اہل بیت نے بیان فرمائی، ہم دین کی وضاحت وہی بہتر سمجھتے ہیں کہ جو اہل بیت نے بیان فرمائی۔ ہمارا دامن ہمیشہ اہل بیت رسول، ہمارے ہاتھ ہمیشہ دامن اہل بیت رسول کے ساتھ ہے۔ اہل بیت رسول جو کہیں وہ ہم مانتے ہیں اور باقی پیغمبر گرامی کے اصحاب کا ہم احترام کرتے ہیں۔ قال ایک اور میرے ساتھ ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب علامہ صاحب۔ جناب علی حضور۔ جی خادم حسین عرض کر رہا ہوں مانچسٹر سے۔ جی خادم صاحب، ایک چھوٹا سا سوال ہے جو میں نے مطالعے کے بعد کر رہا ہوں۔ تفسیر کشاف میں اور تفسیر کبیر میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ امام فخر الدین رازی نے اور صاحب کشاف نے کہ اولو الامر جو ہے وہ معصوم ہونا چاہیے، اس سے خطا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دو جید علماء مفسرین ہیں اہل سنت والجماعت کے، اور یہ کہتے ہیں، اور بخاری شریف میں دوسری جلد میں یہ لکھا ہے کہ میرے 12 امام ہوں گے، خلیفے ہوں گے کہ جو سارے قریش میں سے ہوں گے، اور ان کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اب میرا بات اصول دین پر یہ تو میرا مطالعہ ہے، اور جو میری تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جہاں تک مطالعہ کیا ہے، میرے پاس تمام سیاستہ کی کتابیں ہیں، مجھے کہیں بھی ایک جھوٹی بھی روایت نہیں ملتی، ظہیر سے ظہیر روایت نہیں ملتی کہ جہاں پر خدا اللہ کے نبی نے، جبکہ قرآن مجید میں امامت کو 12 مرتبہ بیان کیا گیا ہے، سورہ بقرہ میں اور سورہ یاسین میں، سورہ بنی اسرائیل میں، اور اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے، مجھے کہیں نہیں ملتا کہ کہیں ائمہ اربعہ کے بارے میں کوئی رسول نے فرمایا ہو کہ یہ اولو الامر ہیں۔ تو یہ بات یہ ہے کہ اگر اولو الامر ہیں تو ان کا عقیدہ تو رسول کے خلاف جاتا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے میں فتاوی عالمگیر میں یہ روایت موجود ہے کہ نبیذ کے ساتھ وضو کیا جا سکتا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو نبیذ حرام ہے۔ تو آپ ذرا مجھے بتائیں کہ
بڑی نوازش، بڑی مہربانی. آخری کالر جی، ٹائم ہمارا بہت تھوڑا رہ گیا، آخری کال دے دی جائے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں اس پروگرام میں شامل ہو سکتا ہوں؟ جی آپ شامل، سوال کے لیے. جی آپ شامل ہو چکے، فرمائیے کیا حکم ہے. کون بھائی، کہاں سے؟ جی میں برمنگھم سے بول رہا ہوں، مسعود حسین. جی مسعود بھائی فرمائیے. جی آواز ذرا بہت کم آ رہی ہے. جی جی فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. جی جی، یہ پروگرام آپ کا بہت علمی ہے. میں صرف ایک بہت بنیادی سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ ایک تو صحابہ یا صحابی کی تعریف کر دیجئے کہ صحابی کسے کہتے ہیں، اور دوسرا سوال جو ہے وہ ابھی ہمارے کالر نے جو سوال اٹھایا تھا کہ خلفائے راشدین پہ ذرا وضاحت کر دیجئے کہ خلفائے راشدین وہ 12 ائمہ کرام ہیں جن کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یا کہ خلفائے راشدین جسے ہمیں مختلف کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ 4 پہلے خلیفہ جو حکمران ہوئے وہ خلفائے راشدین ہیں، اس کی کوئی دلیل ہے تو وہ بتا دیجئے. تو یہ 2 چیزیں ذرا واضح کر دیں کہ صحابی کی تعریف کیا ہے اور خلفائے راشدین کون ہیں. بڑی نوازش، بڑی مہربانی مسعود بھائی. میرے پروگرام کا وقت چونکہ بہت کم رہ گیا، میں مختصراً آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ صحابی کی تعریف یہ ہے کہ ایسا انسان جو حالت ایمان میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے اور پھر اپنے مرتے دم تک اس ایمان پہ قائم رہے. اگر کوئی بندہ پیغمبر گرامی کو دیکھتا ہے حالت ایمان میں اور پھر وہ ایمان پہ قائم نہیں رہتا، تو اگرچہ اس نے پیغمبر گرامی کی زیارت کی حالت ایمان میں، اس کو صحابی نہیں کہا جا سکتا. متفق ہیں صاحب اس بات پہ کہ صحابی کی تعریف یہی ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالت ایمان پہ دیکھا جائے اور پھر اپنے مرتے دم تک وہ بندہ اس ایمان پہ اگر قائم رہا تو اس کو صحابی کہتے ہیں. یہ ہے صحابی کی بڑی واضح اور مختصر اور تقریباً متفقن علیہ تعریف. اب یہ دیکھنا ذمہ داری ہے ہر بندے کی کہ کون کون جو ہے وہ ایمان پہ قائم رہے اور کون کون ایمان پہ قائم نہیں رہے. دوسرا جو سوال کیا گیا، ایک تو یہی صحابی کی تعریف تھی اور دوسرا خلفائے راشدین کے حوالے سے آپ نے فرمایا. تو خلفائے راشدین کے حوالے سے بھی 2 نقطہ نظر ہیں میرے بھائی. ایک ہمارے برادران کا نقطہ نظر ہے، وہ خلافت راشدہ سمجھتے ہیں 5 شخصیتوں کو. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یعنی 4 خلفاء حضرت علی تک، اور 5واں حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 6 ماہ کی جو حکومت ہے، اس اعتبار سے حضرت امام حسن کو بھی وہ خلافت راشدہ میں شمار کرتے ہیں. ہمارے نزدیک مذہب جعفریہ کے نزدیک خلافت راشدہ سے مراد وہی پیغمبر گرامی کے بتائے ہوئے خلفاء ہیں کہ جو ابھی بیان کر رہے تھے ہمارے محترم خادم صاحب بھی، کہ پیغمبر گرامی نے فرمایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے اور سب کے سب قریش میں سے ہوں گے، بلکہ سب کے سب ہاشمی ہوں گے. بعض روایات میں ہمارے ہاں یہ بھی ملتا ہے کہ سب کے سب فاطمی ہوں گے. ہمارے نزدیک وہی 12 کہ جو جناب سیدہ کی نسل میں سے ہیں، حضرت یعنی 11 جو ہیں وہ حضرت جناب سیدہ کی نسل میں سے ہیں، ہاشم کی اولاد میں سے، اور ان میں ایک جو ہیں وہ پہلے ان کے باپ یعنی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. یعنی حضرت علی سے لے کے مہدی تک یہ 12 خلفائے پیغمبر جو ہیں، ہم ان کو خلافت راشدہ سمجھتے ہیں. یہ ہمارا نقطہ نظر ہے اور وہ ان کا جو ہے وہ نقطہ نظر جو ہے وہ ہے. لہذا میں اس پہ کسی بھی تبصرے کو نہیں کرتا اور بحث کو نہیں کرتا. خادم صاحب کا ایک سوال یہ تھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ اولی الامر کے بارے میں تفسیر صاحب تفسیر کشاف اور تفسیر کبیر والے نے لکھا ہے کہ جانشین مصطفیٰ کا معصوم ہونا ضروری نہیں. میں نے بھی پڑھا کہ معصوم ہونا ضروری ہے. یقینی طور پہ جانشین مصطفیٰ کا معصوم ہونا ضروری ہے. اس بات کو صاحب تفسیر کبیر نے بھی نقل کیا، امام فخر الدین رازی نے. ائمہ اربعہ کے بارے میں کوئی حدیث جو ہے وہ نہیں ملتی. حضرت میں کیا عرض کروں، یہ حضرات جو ہیں ائمہ اربعہ
محترم شخصیتیں ہیں برادران کے ہاں، لہٰذا ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ وہ خود بھی ان کو معصوم نہیں کہتے، وہ خود بھی ان کو اولی الامر جو ہے وہ نہیں کہتے۔ اولی الامر جو ہے اس کا معاملہ اتنا جو ہے وہ متنازع ہو گیا، اور اتنا جو ہے وہ ہو گیا کہ کبھی علماء کو اولی الامر کہا جاتا ہے، کبھی خلفاء کو اولی الامر کہا جاتا ہے، کبھی اس دور کے بڑے بڑے جو حکمران ہوتے ہیں ان کو اولی الامر کہا گیا ہے۔ مسئلہ وہی ہوا خادم بھائی، میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، چونکہ امت نے نبی کے کہے ہوئے فرمان کے تحت اہل بیت کا دروازہ چھوڑ دیا، اور چونکہ اہل بیت کے دروازے سے ہٹ گئے، لہٰذا پھر کبھی ادھر سر پٹک رہے ہیں، کبھی ادھر پٹک رہے ہیں۔ سر صحیح جگہ پہ نہ رکھنے کی وجہ سے اب پیشانیاں جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ جھک رہی ہیں۔ اولی الامر کا معنی اور دین کے حوالے سے سارے مسائل اسی لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ امت نے نبی کے کہنے پہ اس دروازے کو چھوڑ دیا کہ جو نبی بیان کر کے گئے تھے۔ کاش آج بھی ہم نبی کے بعد قرآن حکیم کے وارثوں کو یعنی اطرت کو، اس وارثان قرآن کو، علم نبی کے وارثوں کو تسلیم کر لیتے، دین انہی سے پوچھتے، دین انہی سے لیتے، تو آج ہمارے مسائل بہت حد تک حل ہو چکے ہوتے۔ آج کے پروگرام سے محمد اصغر یزدانی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر سیم ٹائم سیم ڈے آپ کی خدمت میں اصول دین لے کے حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔